बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का जो नहीं भी थे तो उनका भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे अभी डॉक्टर सानिया निश्तर का मैंने इंटरव्यू किया था कल, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आई है और मैं अब चाह ये रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को बुलाऊं कि जो आ रहा है वो मुख्तलिफ भाई सिर्फ मेरी ना आए, मेरे तो भी लोग खैर आते रहते हैं और सुनते रहते हैं और आपको पता भी है मेरी पोजीशन क्या है। इसी सिलसिले में मैंने वकास अहमद साहब को दावत दी। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। वकास एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं जी। वकास माशाल्लाह एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद यंगेस्ट सेल्फ मेड प्रोप्राइटर बनने वाले हैं एक अखबार के, जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये याद रखेंगे मेरी नहीं बात सर, और इंशाल्लाह। भी लोग होंगे क्या? पता नहीं, और नहीं, बाप की जायदाद और बात है, अपने हाथ से खुद बनाना है, पता है। हाँ शायद मैं उस जमाने में जब वो बने थे, अपना मिल्लत बना था और वाई वक्त बना, पता नहीं शायद वो उस वक्त वो बहुत जवान होंगे। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर बना रहे हैं जिसका नाम है ब्रीफ। इस गुफ्तगू के आखिर में हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि वकास मेरी नज़र में बहुत ही एक अपराइट, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं। ना कि इनको जर्नलिज्म पता है, इनको डिजिटल भी पता है, डिजिटल मीडिया क्या है, उसकी पावर क्या है। तो वकास में आप जो है ना फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वकास जैसे लोगों में, बच्चों में, यंगस्टर्स में, प्रोफेशनल्स में पाकिस्तान की फ्यूचर आप देखेंगे जिनके अंदर एहलियत भी है, जिनके अंदर ऑनेस्टी भी है, कॉम्पिटेंस है, एहलियत जो कह दिया, और जिनके अंदर तजर्बा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वो पाकिस्तान की मोहब्बत में वो डूबे हुए हैं। तो थैंक यू। ये है जनाब वकास साहब। वकास, आई नो आपका अखबार आने वाला है, लेकिन चूंकि नाउ अब आप खबरें कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या है, व्हाट आर द टॉप 2-3 जो बहुत इमर्जिंग खबरें पाकिस्तान में से? सर, जो सबसे टॉप इमर्जिंग खबर अभी तो ये है कि हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं चाइना। अभी चाइना का उनका टूर हुआ है, तो उधर से कुछ खबरें आ रही हैं कि उनका टूर किस तरह से जा रहा है वहाँ पे, और हमारी चाइना से क्या मुलाकात हो रही है। वहाँ पे उन्होंने जाकर बोला है कि मैं पहले आना चाहता था लेकिन मैं पहले आ नहीं सका कोविड की वजह से। चाइना ने, आपको याद होगा, बड़ी सख्ती की हुई थी कोविड के ज़माने में, तो इसलिए वो शायद विज़िट नहीं कर सके पहले। तो वो वहाँ गए हैं, एक ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पुलिस पहुँच गई है। अब देखें, आप एक्सटर्नली कुछ चीज़ें अलग चल रही हैं, इंटरनली पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो अलग तरीके से चल रही है। अब ऑपोजिशन को आप गिरफ्तारियां, जो ऑपोजिशन पे क्रैकडाउन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा गवर्नमेंट का। तो ये मेजर स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान की, जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स है और इंटरनल रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा इलेक्शंस होने हैं, क्या होने हैं, कब होने हैं, उसके बारे में वो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान की। अब उस इलेक्शंस के चक्करों में जो अदालत के साथ हुकूमत ने लड़ाई डाली हुई है, वो एक और ब्रांच है इन्हीं, ये सारी जो लिंक्ड स्टोरीज़ हैं उनकी। अब वो जो अदालत के अंदर जो उन्होंने लड़ाई डाली हुई है, अब वो चीफ जस्टिस को प्रेशराइज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि इलेक्शंस ना हो सकें, ताकि इंटरनली इनका कंट्रोल रहे। ये बेसिकली ये सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने की जो टैक्टिक्स हैं, वो एक अलग स्टोरी है पाकिस्तान में जो भी चल रही है। तो ये कुछ 5-6 स्टोरीज़ हैं इम्पोर्टेंट जो जबरदस्त। लेट्स गो टू योर फर्स्ट स्टोरी वकास। अच्छा जी, वकास एवरी फ्राइडे आया करेंगे मेरे पास, और ये आपको फ्राइडे इवनिंग पाकिस्तान में देख लिया जाएगा मेरा ख्याल है। सॉरी, पाकिस्तान में तो उस वक्त शायद रात हो गई होगी 12, तो आपको अर्ली सैटरडे मॉर्निंग मिलेगा। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में इट विल बी लेट आफ्टरनून, लेट इवनिंग। वकास, ये बताइए चाइना विजिट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उन्होंने क्या, डू यू थिंक कि कोई मेजर रीजन है उनका वहां जाने का? सर, ये जो चाइना विजिट है, इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में डालें ना, पिछले अगर वीओएनसी के, उससे पहले जो बाजवा के साहब का जो टेन्योर था, अब बाजवा साहब अपने टेन्योर के आखिर में जाते जाते जो उनके हाथों से छीना गया था, खैर वो तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि ठीक बातें नहीं थी। वो उनमें से एक बात ये थी कि उनको चाइनीज वेपन्स नहीं पसंद, वो अमेरिका के, यानी ये उन्होंने खुलेआम पब्लिक में बोला था, उनकी पब्लिक जी स्पीच। जी, वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में।
बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था कि मुझे अमेरिका की वेपन्स पसंद है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। उसके दरमियान में हमने और स्टोरीज़ की और ये वीयूएनसी वाला जो पूरा मामला हुआ, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो एक रीअलाइनमेंट चाहती थी अमेरिका के साथ। अब वो अलाइनमेंट उनको मिली या ना मिली, ये अब हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ क्या? लेकिन ये ज़रूर हुआ कि चाइना को एहसास हुआ कि ये लोग रीअलाइनमेंट चाह रहे हैं किसी किस्म की। तो वो जब चाइना को एहसास हुआ तो पाकिस्तान चाइना के दरमियान में एक इम्प्रेशन ये पड़ा कि कुछ दूरियां हो गई हैं और ये इम्प्रेशन पिछले पूरे साल से पड़ा हुआ है। अगर आप जो भी कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की उनसे आप भी बात करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कुछ शायद एक साल में कुछ दूरियां हुई हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है और उसमें उस अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन में वो एक रोल ये भी है कि चाइना ने अपने आप को कंप्लीटली शट ऑफ किया हुआ था कोविड के दरमियान में। चाइना कुछ भी नहीं ले रहा था। तो चाइना एक ब्लैक होल बना हुआ था इंफॉर्मेशन का भी और बेसिकली ऑल डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज। वो जब डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज अभी खुलना शुरू हुई हैं तो अभी हमें थोड़ा सा एहसास होना शुरू होगा कि व्हाट वाज चाइना थिंकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम और वो सब कुछ। लेकिन चाइना इज इमर्जिंग एज अ न्यू चाइना। ये पुराना वाला चाइना नहीं है जो कि कंप्लीटली शट ऑफ रहता था। आप देखेंगे जी जिनपिंग जो गए हैं रशिया में पुतिन से मुलाकात की है उसमें उन्होंने बोला है ये लिटरली जो एक उनकी एक लीक एक कैमरा फुटेज आई थी कि यू आर गोइंग टू सी अ न्यू चाइना। चाइना इज गोइंग टू बेसिकली एक्सर्ट देमसेल्व्स मोर इन द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान का जो मसला पड़ा हुआ था पाकिस्तान ने जो ये सारा रीअलाइनमेंट करने की कोशिश की पाकिस्तान को जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि एक तो हमारा आईएमएफ के साथ केस फंसा हुआ है बेसिकली हमें आईएमएफ से पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे खत्म हुए हुए हैं। ये एक सिंपल सी बात है। दूसरा ये जो अमेरिका हमें कोई एड वेड दे देता है हम इस चीज पे काउंट कर रहे थे कि हमें आईएमएफ से पैसे मिलेंगे हमें ब्रदरली कंट्रीज ये जो ब्रदरली कंट्रीज है हमारी जो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज है यूएई सऊदी अरेबिया ये चाहती हैं कि हमारी बातचीत इंडिया से अमेरिका के साथ ठीक हो तो हमें आईएमएफ से पहले पैसे मिले फिर ये हमें बाद में फिर ये पैसे देंगे इनको गारंटी हो बेसिकली आईएमएफ की। आईएमएफ के लोन के बगैर ये लोग लोन नहीं देंगे बेसिकली। तो हमारी आईएमएफ के साथ बातचीत अब वो आईएमएफ के साथ बातचीत इतनी स्टॉल हुई हुई है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट जून जुलाई में आएगी। ये जो गवर्नमेंट है अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट गिराएंगे इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाएगी 1 महीना 2 महीना जो इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो ऑयल की प्राइसेस जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ऊपर गई हुई थी सॉरी उसको सब्सिडाइज किया था वो बर्दाश्त कर लेंगे और फिर उसके बाद प्राइसेस जो है आके ये आईएमएफ वाले पैसे आ जाएंगे तो हमारा जो है रुपी जो है तो उससे सब्सिडाइज हो जाएगा। ये बेसिकली डार की जो पूरी फिलॉसफी है वो नहीं हुई क्योंकि आईएमएफ के पैसे ही नहीं आए। आईएमएफ के पैसे ही नहीं है तो अब ये परेशान है कि किस तरफ जाएं। तो अब चाइना के से जो आपने ताल्लुकात साल में खराब किए हुए थे अब उनको जरूरी था कि उनको किसी तरफ से बैलेंस आउट किया जाए और वो जरूरी उसको पहले उसका माहौल बनाने के लिए शायद आपको पता हो ये बहुत सारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता हो कि पिछले महीने जो डीजीआईएसआई हैं वो पहले चाइना गए उन्होंने पहले ये ग्राउंड वर्क किया कि चीफ आना चाहते हैं और चीफ मिलना चाहते हैं तो फिर चीफ अब गए हैं मिलने के अच्छा अच्छा लिए। अच्छा आईएसआई डीजीआईएसआई गए हैं पिछले महीने जी जी इंटरेस्टिंग 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 अच्छा तो वकास थैंक यू फॉर दिस बैकग्राउंड तो समझ आती है इनका जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है इनका स्टेटेड बयानिया ये है कि अगर इमरान खान को वापस आने दिया तो अमेरिका हमसे नाखुश हो जाएगा और अमेरिका अपने हथियार और हमारी ट्रेनिंग के लिए जो हमें पैसा देता है वो ख़त्म कर देगा। और इसी की एक बात हमने एम्बेसडर मसूद खान जो हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में कल उन्होंने एक बयान दिया है किसी कॉन्फ्रेंस में कि हम अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे हथियार और डिफेंस नीड्स के लिए जो उन्होंने पैसा रोका हुआ है उसको खोल दे। उस पर उनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन का एक बड़ा जबरदस्त क्लियर बयान आया कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि पहले अपने माशी हालात ठीक करें आईएमएफ से डील करवाएं उसके बाद हम आपके बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने तो नहीं हमारी इन मौजूदा बाजवा ने और आसिम ने और ये जो पीडीएम की हुकूमत ने हमने खुद इन तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने खुद पाकिस्तान को इस काली कोठरी में बंद किया। तो थैंक यू फॉर दैट इनसाइट। ये मुझे बताइए कि ये अपने वहां जाके अभी तक वो क्यों कहते हैं कि हायर देन द माउंटेन्स एंड डीपर देन द ओशंस एंड स्वीटर देन द हनीज। ये तो मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी आपने कहा मैं क्रिंज करता हूं जब ये मैं लफ्ज सुनता हूं।
سر وہ اصل میں نے پہلے کسی کی ٹویٹ پڑھی کہ شکر ہے، ہاں کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ شکر ہے اس دفعہ جا کے انہوں نے یہ نہیں بولا ہائر دین دا ماؤنٹین سویٹر دین دا ہنی اور یہ وہ، کیونکہ یہ ہمیشہ بولتے ہیں. ہماری انٹلیکچوئل آئی کیو نہیں لیول، بولا ہے انہوں نے، بولا ہے. نہیں یعنی پہلے کسی نے ٹویٹ کی کہ نہیں بولا، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ شہباز شریف نے ڈائلاگ مارا تھا، نواز شریف نے ڈائلاگ یہ مارا ہوا ہے. تو پھر میں نے اسٹوری چیک کی تو پھر پتا چلا کہ ان صاحب نے بھی یہ جا کے بولا ہے، یا پھر یہ چائنیز میڈیا نے اس طرح سے رپورٹ کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ ہماری یعنی ہماری سوچ کی لمٹ ہے نا کہ ہم نیا ڈائلاگ تک نہیں بنا سکتے. تو آپ وہی چیزیں جا کے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ بیسیکلی جو چائنیز تھنکنگ ہے نا سر، اصل میں ہم اگر آنیسٹلی اپنے آپ کو اسیس کریں، چائنیز تھنکنگ ہم سے بہت آگے ہے. وہ اپنے پورے اگلے 100 سال کا سوچ رہے ہیں، اگلی پوری 1000 سال کا سوچ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایز اے سویلائزیشن سوچ رہے ہیں کہ واٹ از دیئر پلیس ان دا ورلڈ. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بھی پتا ہو ایز اے سویلائزیشن کہ ویئر آر وی ان دا ورلڈ فار دا نیکسٹ 100 ایئرس. اب ہم کو تو نہیں پتا یہ بات، ہم تو وہ جا کے سویٹر دین ہنی اور وہ ہم نے تو اگلے IMF کے پروگرام تک سوچنا ہے. تو اس لیے ہمارے ڈائلاگز بھی نہیں چینج ہو رہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ویئر ڈو وی ایون فال ان دس ہول آرڈر دیٹ از ایمرجنگ گلوبلی. اب امریکہ، اور پہلے ہم نے امریکہ کی طرف شفٹ 1 سال کے اندر آپ امیجن کریں یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں اور یہ بڑے کیئرفلی لینے ہوتے ہیں. 1 سال کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ امریکہ سے کلوز ہوں، وہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہمارا اکنامک کرائسس برے سے برا ہوا جا رہا ہے. پھر ہم چائنا کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دونوں کو اس طرح سے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بیسکلی اسکیزوفرینک ہیں ڈپلومیٹکلی گلوبل سٹیج پہ. تو یہ تو ہماری اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ ہم ڈائلاگ یہ مار رہے ہیں کہ سویٹر دین ہنی ٹالر دین ماؤنٹین. یہ ڈائلاگ 1960 میں پرانا ہو گیا تھا، تک تو نہیں چلا سکتے آپ اس کو. وکاس یہ میں نے نا جب ISPR کی ریلیز پڑھی وہ ایک ہی چھپی ہوئی تھی، تو میں نے پھر بہت ریسرچ کی تو ChinaMail.com پہ گیا جو ان کی ملٹری ویب سائٹ ہے جہاں پر انہوں نے ریلیز کی ہوئی تھی پریس ریلیز. تو یہ اس میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. I've actually read it from their press release. انہوں نے ایک بہت عجیب بات کی، ان کی لوگ آواز نہیں سنتے کہ جی ہم نے سنا نہیں، بولتے کیسے. تو وہ چائنا نے ریلیز کر دی ایک وہ ویڈیو جس پر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جی پاکستان کا آپ کے جو دوست ممالک کے آرمی چیفز میں سے پہلا آرمی چیف ہوں جو پینڈیمک کے بعد آپ کو ملنے آئے ہوں. And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. مطلب یہ اتنی چھوٹی سوچ کہ میرا ترہ امتیاز یہ ہے کہ میں ایک آپ کے دوست ملک کے آرمی چیف پہلا ہوں. تو مطلب they don't even know what dialogues to say. یا ان کو اگر بریفنگ دی جاتی ہے، اگر ان کو فورن آفس نے یہ کہا ہے کہ جی جب آپ ملیں گے تو یہ پہلا آپ نے ڈائلاگ کہنا ہے، تو میں اس فورن آفس کے بندے نے جس نے اس کو یہ اسکرپٹ لکھ کے دیا نا، اس کو سولی پہ لٹکا کے ڈی چوک میں نا گولیاں بھی مارنی چاہیے. یہ آنےسٹلی وقاص یہ ڈپلومیٹک نارمز ایسے نہیں ہوتے کہ آپ اس طرح کے بلند اور مطلب اینی وے یو نو لیٹس موو فارورڈ. آپ نے جو دوسری بات کی ہے اس سے پنجاب پولیس پرویز الہی الیکشنز اور ان کی بات چیت، where do you see this یہ کیسے how do you see this panning out؟ سر ابھی تو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن یا پی ٹی آئی اور وہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات میں کوئی پی ٹی آئی کا 3 نکاتی بیسکلی ایجنڈا بھی سامنے آ گیا ہے کہ ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں. اب یہ جو ڈیمانڈز ہیں کہ اور جو گورنمنٹ کی انٹینشنز ہیں، بیسکلی گورنمنٹ چاہ رہی ہے جو ہم نے پچھلے پورے 5-6 مہینے میں دیکھا ہے، اور جو کرائسس سپریم کورٹ کے ساتھ ہو گئے، گورنمنٹ نہیں چاہتی ابھی کہ الیکشنز ہوں. اب یہ چیز ہمارے سامنے بڑی کلیئر ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے سامنے بھی بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور الیکشنز ڈیلے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی اور تو بہت ساری وجہ آپ نکال لیں جیسی بھی، لیکن اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ الیکشنز ہار جائیں گے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے الیکشن کریں. اب وہ کسی طرح سے بھی ڈیلے کرتے رہیں گے. اور پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی ہے، وہ یہ غلطی شروع سے ہی ہوتی آ رہی ہے ان سے، اور یہ بیسکلی مسٹیک باجوہ صاحب کے ٹینیور سے یہ ہو رہی ہے
جب بھی باجوہ صاحب بولتے تھے کہ تھوڑا دیر ویٹ کر لو, عمران خان صاحب ویٹ کر لیتے تھے, تھوڑا دیر ویٹ کر لو, آگے چلے جائے گی, آگے چلے جائے گی. اور یہ ویٹ اصل میں یہ پی ٹی آئی کو آگے کیے جا رہے ہیں. اب بیسکلی نا مجھے ایک ریسرچر ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی بھیجی تھی انڈیا سے, انڈین پنجاب کے اندر 1990s کے اندر, جب وہ ان کو لگا کہ وہ جو کچھ سکھ تحریک والے جو ہیں بہت پولیٹیکلی پاورفل ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے الیکشن جیت سکتے ہیں, تو انڈین گورنمنٹ نے ان کو ٹالنے کے لیے سال یعنی 6 مہینے آگے الیکشنز کرتے رہے, بیسکلی اتنا ایگزاسٹ کر دیں ان کو کہ وہ لوگ الیکشن جیت نہ سکیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یعنی یہی پلے بک چل رہی ہے بیسکلی, کہ ان کو ایگزاسٹ کر دیا جائے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ فزل آؤٹ ہو جائے بیسکلی, اور فزل آؤٹ ہو جائے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی, اور اس کے بعد پھر یہ الیکشنز کریں, اور اس کے بعد بھی اتنا مینیج کر لیا ہو الیکشنز, یعنی وہاں تک آپ نے اتنا مینیج کر لیا ہو کہ آپ جو ہے جو اپنا جو گیپ ہے بیسکلی, یہ جو پورا سال کا ایفرٹ بیسکلی چل رہا ہے الیکشنز کو ڈیلے کرنا, یہ وہ جو گیپ ہے نا اس کو ریڈیوس کرنے کی ایفرٹ ہے بیسکلی, یہ ہمیں جاننا چاہیے. تو وہ جو گیپ ریڈیوس کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی چیزیں ہوں گی. ان میں سے ایک سٹوری ویسے میں تھوڑے عرصے پہلے کی تھی اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا آپ کے ساتھ, کہ وہ جو ڈیٹا ہے نا نادرا کا ڈیٹا والی سٹوری, نادرا کا کچھ ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی یہ جو سارا ووٹر کے حلقے ہوتے ہیں, بلاک کوڈز ہوتے ہیں, کون سا ووٹر کون سے بلاک میں بیٹھتا ہے, یہ سارے ای سی پی کو ایکسس ہوتا ہے. اب ای سی پی نے یہ سارا ایکسس دے دیا ہے پی ڈی ایم کو, پی ایم ایل این کو بیسکلی. You mean to say جو نادرا کا ڈیٹا الیکشن کمیشن کے پاس تھا اپنے کام کرنے کے لیے, وہ سارا ڈیٹا اس وقت پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ہے؟ بالکل, وہ ان کے پاس جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بریکنگ نیوز ہے, اور پاکستان میں تو یہ کہیں پہ ہوئی بھی نہیں ہے, اور یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں جو میرے سورسز ہیں ان سے, کہ یہ چیز ہو چکی ہے. پی ڈی ایم کا جو ڈیٹا نادرا کا ڈیٹا ای سی پی کے پاس ہوتا ہے, وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے. وہ انوش رحمان صاحبہ کی سربراہی میں ایک سیل ہے, وہ جو ڈیٹا اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس ڈیٹا سے ہوگا کیا, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر, کیونکہ ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں, یہاں پہ کانسیپٹس انڈرسٹوڈ ہیں. ادھر بولتے ہیں اس کو ووٹر سپریشن. ووٹر سپریشن ہوتا ہے کہ آپ وہ کسی ایک بندے کو بلاک سے اٹھا کے کسی دوسرے بلاک میں ڈال دیں, دور ڈال دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, یعنی اگر میجورٹی پی ٹی آئی کے ووٹر نے, آپ کو لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہلکے جو بلاک کے لیول پہ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, کون سا پی ایم ایل این کا ووٹر ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا بلاک پی ایم ایل این کا ہے, کون سا پی ٹی آئی کا ہے. تو وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کا ووٹ اٹھا کے کسی اور بلاک میں ڈال دے. اب وہ پی ٹی آئی کا ووٹر جب وہ دیکھے گا کہ 6 گھنٹے یعنی 6 کلومیٹر دور ہے, تو وہ جا کے ووٹ نہیں دے گا, تو وہ ووٹ سپریس ہو جائے گا. تو اس ووٹر سپریشن کی وجہ سے اگر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, تو 2-3% کا فرق, 5% کا فرق یہاں سے پڑ جائے گا. اب یہی 5% کر کے جو فرق جو کم کرنا ہے, اس طرح کر کے آپ 15-20 سیٹوں کا فرق لے آئیں گے. 15-20 سیٹوں کا فرق ہو جاتا ہے, تو وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے, یعنی ایک جو سمپل میجورٹی سے پھر اس کو کولیشن میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بیسکلی پالیٹکس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. تو یہی ایفرٹ بیسکلی پورے اس 5-6 مہینے میں ہو رہی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ابھی لٹکا ہوا ہے, کہ سپریم کورٹ بول رہی ہے کہ الیکشن کراؤ, اور وہ آگے جاتے جا رہے ہیں, مذاکرات پہ بات ہو گئی ہے. اب پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں, ہمیں لمیٹیشنز بھی پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہیں, کہ پی ٹی آئی نے بہت کچھ کر لی ہے, لیکن ان کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھ تو گئے ہیں, لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے, آگے ہوگا کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح کہا وقاص, اور یہ بہت دفعہ لوگوں نے ان کو کہا ہے. میں تو پچھلے مئی جون جولائی اگست کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹک, کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کرائے گا. اور الیکشن نہ کرانے کے ایک تو پی ڈی ایم کو انٹرسٹ نہیں ہے, اور باقی فوج عاصم چاہتا ہے کہ 3 سال ایک ٹیکنوکریٹک حکومت لے کے آئے کہ وہ اس ملک کو سنبھالے. وہ بھی اس کے بھی ویسے بائی دا وے آپشنز کم ہو رہے. اچھا, اسی میں چیف جسٹس کی ایک بڑا افسوسناک اور ایک خطرناک ٹرینڈ میں نے دیکھا آج ٹویٹر پہ, کہ وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے. ان کے لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جی عمر عطا بندیال اور ان کا خاندان قادیانی ہے. آپ نے وہ دیکھا ٹرینڈ؟ بالکل میں نے دیکھا ہے.
اور ان کی فیملی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. ایک بات صرف یہ بات نہیں ہے کہ یعنی پرائیویٹ کسی کوئی فیملی ہے جو پاکستان کے چیف جسٹس ہے، اس کی آپ نے پوری فیملی کی جو ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیگم ہے، ان کی پرائیویٹ تصویر ہے، وہ آپ نے پوری وہاں پہ لگائی ہوئی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بڑے دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، ان کی فیملی کے معاملے سے بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے اور بڑا کچھ کیا جا رہا ہے. اور ہم نے انیشلی بات کی تھی نا کہ پاکستان کی مین سٹوریز کیا ہیں. پاکستان کی مین سٹوری تو یہی ہے الیکشن. تو اسی سلسلے میں جب ہم اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ سارا پروپیگینڈا کہ کون کیا ہے، ان کے ریلیجن کو کوسچن کرنا، ان کی فیملی کی تصویریں اس طرح شیئر کرنا، یعنی یہ ہمارا نہ کلچر اجازت دیتا ہے، نہ ہماری لا اجازت دیتا ہے. یعنی یہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. تو یہ کانسٹنٹلی اٹیک کرنا چیف جسٹس پہ، چیف جسٹس کا گناہ کیا ہے؟ چیف جسٹس نے ایسی کیا بری چیز کر دی ہے جو سب کو غصہ آ گیا چیف جسٹس پہ؟ انہوں نے صرف یہ بولا ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے اور الیکشن ہوگا. اب وہ الیکشن یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تو سب ہم اگری کرتے ہیں. پاکستان کی جو ابھی اسٹیٹ ہے، پاکستان کی فیڈریشن ہے، وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ ایک بک ہے جس کے سارے چیزیں ہم اوبے کرتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں. اس بیسس پہ پاکستان بنا ہے. اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز میں ایک چیز جس پہ ہم اگری کرتے ہیں وہی چیز چیف جسٹس نے بولی ہے. اب اس پہ آپ ہر طرح سے اٹیک کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں ججز کے ذریعے، یعنی یہ جو 3-4 ججز جو ہمیں لگتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن وہ ان میں سے ایک یعنی ایک مین جج ہیں، اب وہ بھی اٹیک کرنے لگے، سب اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ اسی آپ فائز عیسیٰ کی بات کریں. جی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ابھی اسپیکر نے، یہ مجھے 100% کنفرمڈ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، جو رجسٹرار کو ملا ہے پرسوں، اس کی ڈرافٹنگ قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی طور پر کی ہے، خود ڈرافٹ کر کے. یعنی یہ کچھ بعید نہیں ہے ان لوگوں سے. اب دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب کے کرتوت آپ پچھلے ایک مہینے 2-3 مہینے میں جو پھرتی ہیں ان کی، دیکھیں وہ کس مقصد ہے. ویری انفارچونیٹ. ایک ہی سٹوری ہے پاکستان کے اندر کہ الیکشنز ہونے کہ نہیں ہونے. اچھا وہ آپ لوگ بالکل صحیح ہے. I want to restrict our narrative. ویکلی ہوگا کہ 25 منٹ سے زیادہ نہ جائے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں مہدی صاحب آپ اتنی لمبی بات کرتے ہیں، انٹرویو آپ کے گھنٹے کے ہوتے ہیں. مت حالانکہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہیڈ لائن الیکشن ہوگی کہ نہیں. یار یوکرین کے ایمونیشن کے اوپر بڑا سکینڈل بنتا جا رہا ہے. بی بی سی کی خبر تھی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو ہے، خراب ہے. پہلی خبر آئی یہ پاکستان سے ایمونیشن آیا. ہمیں پتہ ہے کچھ 17 یا 27 فلائٹس گئی ہیں چکلالہ سے وہاں، وہ بھی سب کو پتا ہے. اور فارن آفس نے ڈینائی کر دیا، اور آپ اس سٹوری کو پرسو کر رہے ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ بہت فنی بات ہے. دیکھیں اب پاکستان نے اسلحہ بیچا یو کے کو، اب یو کے نے آگے اسلحہ بیچا یوکرین کو، تو فارن آفس آ کے بولے گا کہ ہم نے تو اسلحہ یو کے کو بیچا تھا. اب یو کے پی یو ایف وہاں سے کیوں اسلحہ خرید رہے ہیں؟ اب آپ کی سوچنے کی بات ہے نا. یہ تو ایک یعنی بچوں والی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ بول دیں گے کہ ہم نے اسلحہ یو کے کو دیا تھا، اب یو کے آگے جہاں پہ بھی بیچے وہ ان کی مرضی ہے. ہمیں پتہ ہے الٹیمیٹلی اسلحہ جا کہاں رہا ہے. اب امریکہ جب ہمیں کوئی اسلحہ بیچتا ہے، سر آپ فوج میں رہ چکے ہیں، جب امریکہ ہمیں کوئی اسلحہ بیچتا ہے، ہم اٹھا کے کسی اور تیسرے بندے کو بیچ دیں تو کیا ری ایکشن آئے گا امریکہ کی طرف سے؟ وہ شدید غصہ ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اس کا جو اسلحہ الٹیمیٹلی جا کس کے پاس رہا ہے. اب دنیا کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے رشیا کی اور یوکرین کی. بیسکلی جو جنگ ہے رشیا کی اور ویسٹ کی، بیسکلی اس کے اندر ہم نے بیسکلی پارٹی نہیں بننا تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں. پاکستان کی یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، یہی ہے نا اسٹیٹڈ پالیسی. اس پالیسی کے اندر اب ہم کسی ایک بیلیجرنٹ کو ہم اسلحہ دینے لگ جائیں تو وہ اس ہم نے ایک سائڈ لے لی اس میں. جی ہم نے 2 سپر پاورز جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ ہم فیس کرنے ہوں گے. اب اس کانسیکوینسز کو ہم سے چھپایا جا رہا ہے کہ یہ کانسیکوینسز ان دا فیوچر آپ کے پاس آئیں گے کہ یو ہیو ٹیکن اے سائڈ ان دس فائٹ ان دس وٹ ایور از ہیپننگ. تو وہ سائڈ ہم نے لے لی ہے اور ہمیں بتایا نہیں جا رہا. پاکستانی عوام کو کیا اتنی بے وقوف ہے کہ آپ اس سے یہ چیز چھپا لیں کہ یار اتنا اسلحہ جا رہا ہے. اب یوکرین سے تصویریں آ رہی ہیں،
اب یوکرین کے اندر جو جنگ چل رہی ہے نا، یہ ماڈرن وارفیئر ہے. ماڈرن وارفیئر سوشل میڈیا پہ بھی لڑی جاتی ہے. تو جو سولجر ہے وہ اپنے جو اس کے اکوپمنٹ ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے ساری، کہ میرے پاس یہ اکوپمنٹ ہے، میں یہ فرنٹ لائن پہ بیٹھا ہوں. تو وہ جو اکوپمنٹ کی تصویریں آ رہی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے POF. واہ، ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ اگر چلو ٹھیک ہے، اگر ہم کر رہے ہیں کوئی چیز کر رہے ہو آپ، تو آپ کو فخر سے کرو. پھر چلو ہم نے وی ہیو ٹیکن اے سائڈ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ شوڈ اون اپ ٹو اٹ and we are doing this. Russian intelligence knows this. The only people that we are trying to fool is our own people or ourselves. Nobody else is being fooled. اس کے ایک بہت جو خطرناک پہلو ہے نا وقاص، and then we go to the closure, talk about your newspaper. وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی آف دا بکس ہے. یہ آفیشلی یہ جو مجھے عادل نے آج بتایا اور میری سورسز بھی بتائیں، یہ آف دا بکس ٹرانزیکشن ہوئی ہے. یہ پرانا ایمونیشن تھا بائی دا وے، پر 20-25 سال یہ فوج نے خود پتہ نہیں کیسے ڈیل کی ہے انگلینڈ کے ساتھ. وہ ہمیں اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ، اس کو میں آپ ذرا کھوج لگائیں کہ اس کا اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ہے وہ UK نے دیا ہے یا کسی اور نے دیا ہے، اور اس کے پیسے کا بھی نہیں پتا کہاں گیا ہے. بالکل. اسی لیے دیکھیں یہ جو سیکریٹلی چیزیں ہوتی ہیں، سیکریٹلی ڈیلز ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں پیسے گئے. یہ جو ایکسپورٹ ہے ایمونیشن کی، یہ کیبنٹ سے اپروو ہونی چاہیے. اب یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کیبنٹ نے اپروو کیا کیا. یہ نہیں، فورن آفس نے تو کہہ دیا نا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ ڈینائی کر دیا. اب دیکھیں تو فار شیور وی نو that there is some foul play involved in this and this will come out sooner or later, کیونکہ سچ کب تک چھپتا ہے. وقاص اس پہ تھوڑی ریسرچ کر کے اگلے تھرسڈے کو لے کے آؤ نا، اس پہ سٹوری بناتے ہیں نا. of course یہ we'll keep following the story. لوگوں کے نام پکڑے اس میں، جو DG وہ ایک ہے ڈیپو ڈائریکٹر ڈیفینس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ڈیپو اس کا نام ہے، اس کو پکڑے. PF آرڈننس وا کے جو جرنیل ہیں ہیڈ، اور ادھر لوگوں سے پکڑے. ذرا اس کو ذرا کھرید کے نکالیں کہ ہم ان کو سامنے لائیں. اچھا، آخری فاطمہ بھٹو کی شادی ہوگی بائی دا وے یار. مبارک ہو. ہے یہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو جو بیٹا ہے مرتضیٰ کا، اس نے کہا جی اپنے شہید ویر مرزا بھٹو اور بھٹو خاندان سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بہن فاطمہ اور گرہم، ان کا شاید نام انہوں نے اب جبران رکھ دیا ہے، وہ ایک چھوٹی سی نکاح کی سیرمنی ہوئی تھی کل 70 کلفٹن میں. تو چلیں جی، مبارک ہو فاطمہ بھٹو کو. اس کو اچھی ایجوکیٹڈ میں ان کو بڑا کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح انٹرویو کروں ایک دن. اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے، نمبر ہے تو مجھے بتائیں. I'd like to get. اچھا اوکے. اگر جی سننے والے ناظرین آپ میں سے کوئی فاطمہ بھٹو کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، مجھے کائنڈلی ان سے کہیے گا، میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، انگریزی میں کروں گا تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا یہ ہے جی ایک بڑی زبردست خبر، یہ ہے جی بریف اناؤنسمنٹ، بریف اوپن فارم آپ کا اخبار، اس کے مطلب بتائیں ذرا پلیز. پچھلے آپ کے شو میں پہلے بھی میں آ چکا ہوں، تو اس ٹائم پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک نیوز پیپر ہونا چاہیے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو، اوتھینٹک ہو، ریفرنس پوائنٹ ہو. اب اس کے درمیان میں نا میں نے ایک بک نیو یارک لائبریری سے میں نے لی. اس کے اندر نا بیسیکلی پاکستان کے اندر تو بڑی مشکلوں سے مجھے ملتی ہے، قائد اعظم کی اسپیچز تھیں ساری. تو قائد اعظم کی ایک کچھ جو ٹاکس ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے جو ڈان نیوز پیپر شروع کیا تھا نا، مجھے بڑا اس سے حوصلہ ملا. ڈان نیوز پیپر انہوں نے شروع کیا تھا کہ مسلمس آف سب کانٹیننٹ، ان کا جو ویو پوائنٹ ہے نا وہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ریپرزینٹڈ نہیں ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیوز پیپر شروع کیا. اب ان کے ساتھ یہ یعنی جب ان کی وفات کے بعد ایک زیادتی ہوئی کہ جو ڈان نیوز پیپر تھا وہ فاطمہ جناح سے چھین لیا گیا، جو اس کی لیگل ان کے رائٹس تھے، اور وہ ایک فیملی نے چھین لیے. پھر اس کے بعد جو ہے ڈان جس طرح سے اب ہے، مجھے لگتا ہے کہ مسلمس آف سب کانٹیننٹ، یہ صرف پاکستانی مسلمس نہیں ہیں، جو انڈین مسلمس ہیں، کشمیری مسلمس بھی ہیں، وہ جو قائد کی جو وہ ڈریم تھی نا وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی کہ مسلمس آف سب کانٹیننٹ کے جو ریپرزینٹیو ایک میڈیا ہونا چاہیے، اور وہ پاکستانی میڈیا اس رول کو فلفل کرنا چاہیے تھا. اور پاکستانی میڈیا اپنا اس رول کو فلفل کرنے میں بہت بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے. یہ ڈان کے تو جتنے مالک ہیں ہارون، یہ امریکن پٹھو ہیں، یہ نون CIA مولز ہیں. یوسف ہارون مول تھا، سب کو پتا ہے. محمود ہارون مول تھا. سارے فوجیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. they have sold their souls. اپنے آپ کو بڑے یہ سر عبداللہ ہارون کی وراثت سے اور اپنے آپ کو بہت بڑا کرتے ہیں. بہت ہی
انہوں نے اپنے خاندان کا نام گٹر میں پھینکا ہے. مجھے ان کے بہت شرم آتی ہے. ان کا اور وہ غلام حسین ہدایت اللہ کا خاندان میں ان کی آپس میں شادی ہوئی ہے, ان دونوں کے نام انہوں نے گٹر میں, غلیظ گٹر میں پھینک دیے. تو بیسکلی وہی چیز میں دوبارہ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف پاکستانیوں کا, مسلم آف سب کانٹیننٹ, ہم سب کے ایک ریپرزنٹیٹیو آواز ہو. جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ, انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوں. وقاص یہ بتائیں آملیٹ کب بنے گا, انڈے کب توڑ کے ہمیں اخبار دیکھیں گے کب؟ دیکھیں یہاں تک ہم پہنچ گئے نا. پہلے آئیڈیا لیول تک تھا جب نے پہلے بات کی, ٹھیک ہے. اب یہاں تک پہنچ گئے. اب یہ ممبرشپ کے لیے لانچ ہو گیا. اب آپ brief.pk پہ جا سکتے ہیں, آپ ممبر بن سکتے ہیں. اب یہ بیسکلی ہم نے بیک اینڈ اپنا ڈیولپ کر لیا ہے. تو اب میں لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا ہے, جو رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ سٹوریز جو ہیں اب ایسا ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے. تو بیسکلی نیوز پیپر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انیشیلی اس کو کنٹینٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اس کو اسٹارٹ لانچ کرنے کے لیے سٹوریز انیشیلی چاہیے ہوتی ہیں, تو ان سٹوریز پہ پھر کام کرنا. تو بائی 12th میں نے ایک سگنیفیکنٹ ڈیٹ سمجھی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پچھلا الیکشن تھا وہ 13 مئی کو ہوا تھا, 2018 والا. اور میری برتھ ڈے بائی دا وے 23 مئی کو ہے. اچھا آپ کو یاد سے ہیپی برتھ ڈے بول دوں. 12 مئی کی کراچی کا اگر 11 دن آگے ہو جائے تو مزہ. اچھا سو اٹ از لانچ, 12 مئی کو لانچ ہو رہا ہے جی انشاءاللہ. لوگ جائیں brief.pk پہ جائیں اور they can sign up. لیکن سائن اپ, فری سائن اپ بھی کر سکتے ہیں اور پیڈ سائن اپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پے کرنا چاہتے, آپ فری سائن اپ کر دیں. جیسے ہی لانچ ہوگا ہم آپ کو ای میل کر دیں. اور میرے جیسے لوگ جو انگلش کے اندر کوئی ٹاک شو کرنا چاہتے ہیں یا کرنٹ افیئرس پہ کامنٹری دینا چاہتے ہیں, ہم بھی اپنی خدمت آپ کو حاضر کر سکتے ہیں. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور یہ کام کریں. وہ انگلش میں اب 2-3 شو اور بھی ہم ریڈی کر رہے ہیں ویڈیو کے لیے, تو بڑی اچھی آپ کو چیزیں ملیں گی. ایک میں اپنا شو بھی کروں گا انگلش کے اندر پاکستانی کرنٹ افیئرس پہ, اور ایک اور جرنلسٹ ہیں بہت زبردست, ان کا نام میں ریویل کروں گا تھوڑے عرصے میں, وہ بھی انگلش میں ایک شو کر رہے ہوں. ٹھیک جنرل, ایکسلنٹ. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر دیتا چلوں کہ نواز شریف کو سعودی عربیہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان کے خلاف ان کے ایک سعودی فیملی ممبر نے 3.2 بلین ریالز کی منی لانڈرنگ کی تھی. جب محمد بن سلمان نے پوچھا, انہوں نے کہا جی میرا پیسہ نہیں ہے, نواز شریف کا ہے. ان کو بلایا, انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا پیسہ ہمیں معاف کر دیں, ہم پیسہ واپس دے دیں گے, لیکن یہ ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو. محمد بن سلمان ڈائریکٹلی نواز کو نہیں ملا ہے, اس نے بہت ریکویسٹ کی. 100% مجھے سعودی ڈپلومیٹک چینل سے پتا چلا ہے وہ نہیں ملے. مریم اورنگزیب نے اردو میں ٹویٹ کر کے چپ کر گئی. مریم صفدر نے, جو کہ ایسے موقع وہ 1,500 ٹویٹیں کرتی اور 25,000 تصویریں پھینکتی ہے, کوئی تصویر نہیں آئی. مریم اورنگزیب سے کسی نے پوچھا کس دن ملے, کہاں ملے, کیا ٹائم تھا اور کون کون تھے, تو کوئی اس کا بھی جواب نہیں دے سکی. سعودی ڈپلومیٹک سروس بہت ناخوش ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں. اور شہباز شریف کو آنے سے روک دیا تھا محمد بن سلمان کی حکومت نے کہ آپ مہربانی کر کے مت ہے. انہوں نے کہا تھا بھائی اگر پرائم منسٹر آئے گا تو پھر ملنا پڑتا ہے, وہ نہیں ملنا چاہتا تو اس لیے شہباز شریف نے کیا. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, اس کو بھی تھوڑا سا کرے دے. ٹھیک ہے وقاص, ملے ہوتے 25 تصویریں آتی ہیں ان کی. ہاں بالکل. وقاص بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نیوز پیپر مبارک کرے, اور پاکستان ناظرین سننے والے, وقاص ہر جمعے کی دوپہر میرے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس ہفتے کی صبح یہ پروگرام آئے گا. تو وقاص جیسے جیسے آدھے چلتے جا رہے ہیں ان کے پاس خبریں بھی بہت ہوں گی, انسائٹ ہوگی, بریکنگ نیوز ہوگی, تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وقاص بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا. تھینک یو فار بیکمنگ اے ریگولر کنٹریبیوٹر. آئی لک فارورڈ ٹو بیکمنگ ایک ریگولر کنٹریبیوٹر ٹو brief.pk. ناظرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان رکھے. وقاص جیسے انڈیپینڈنٹ, اوتھینٹک, کمپیٹنٹ, زبردست پاکستان کا دکھ رکھنے والے جرنلسٹ اور ایڈیٹرز اور نیوز پیپر اونرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.